हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। इंडियन एक्स मुस्लिम्स जो हैं अब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गए हैं और इसका इफेक्ट क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्या ये नेगेटिव डेवलपमेंट है। मगर मैं ये कहता हूँ कोई भी प्योरली पॉजिटिव और प्योरली नेगेटिव चीज़ नहीं होती। हर चीज़ में से कुछ पॉजिटिव्स भी निकलते हैं और कुछ नेगेटिव्स भी निकलते हैं। पॉजिटिव्स को नेगेटिव्स के अगेंस्ट वे करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि इस चीज़ में से पॉजिटिव कितना निकलेगा और नेगेटिव कितना निकलेगा। फिर एक बात है कि मेरी तो एक सिंपल सी पाकिस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी में है, इसी तरह पाकिस्तान में क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है। और मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि जो शख्स खुद कभी माइनॉरिटी में ना रहा हो वो ये समझ नहीं सकता कि माइनॉरिटी क्या होती है। ये मैं लिटरली आपको बता सकता हूँ कि हमारे मुसलमान जो भाई पाकिस्तान में रहते हैं और हमारे हिंदू भाई जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो ये बात कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि माइनॉरिटी होने का मतलब क्या होता है, माइनॉरिटी को खतरे क्या होते हैं, माइनॉरिटी के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, सिस्टमिक रेसिज्म क्या होता है, सिस्टमिक बैकवर्डनेस कैसे बोई जाती है, लोगों को पीछे कैसे रखा जाता है, लोगों को नफरत में कैसे नहलाया जाता है, माइनॉरिटीज के खिलाफ नफरत पैदा करना, उसे उछालना कितना आसान होता है। ये बातें कोई भी शख्स जो माइनॉरिटी में नहीं रहा वो कभी भी समझ नहीं पाएगा। मेजॉरिटी की बातें कभी भी नहीं समझ सकते। ठीक है, तो कल तक मैंने प्रोग्राम नहीं देखा था मगर फिर आज मैंने वो प्रोग्राम देखा और उसमें से बहुत से टेक अवेज हैं जो कि हम देख सकते हैं कि उस पे क्या है और क्या नहीं। मगर मैं आज एक्स मुस्लिम साहिल समेत सभी हिंदुस्तानी एक्स मुस्लिम जो अपने आप को कहते हैं उनके लिए कुछ मशवरे लेके आया हूँ, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट मशवरे हैं। और आप क्योंकि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी हैं और मैं पाकिस्तान से माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए पाकिस्तान की माइनॉरिटी का एक मेंबर आपको हिंदुस्तान में रहने वाले माइनॉरिटी को एक मशवरा दे रहा है। और आप एक और बात याद रखिएगा कि अब आपने अपने नाम के साथ अगर एक्स मुस्लिम लिख लिया तो इससे आप मेजॉरिटी का हिस्सा नहीं बन जाएंगे, आप बल्कि माइनॉरिटी विद इन अ माइनॉरिटी बन गए। आप किसी के भी नहीं हैं, जैसे हम किसी के नहीं हैं ना, अपने आप को एथियस्ट क्या कि ना अब हम क्रिश्चियन माइनॉरिटी का हिस्सा हैं ना हम मुसलमान मेजॉरिटी का हिस्सा हैं, हम किसी का भी नहीं है, हम अकेले खड़े हैं। ठीक है, क्यों अकेले खड़े हैं उसकी बहुत सी वजूहात हैं। ठीक है, एक मेरी स्ट्रगल बहुत लंबी है और मैं आपको ये बता सकता हूं कि मेरा तजर्बा इस मामले में बहुत लंबा है। मैंने लोगों को गिरफ्तार होते देखा है, मैंने लोगों को कत्ल होते देखा है, मैंने खुद घर छोड़ा है, मैंने एक्साइल में गुजारा है, मैं वो सब तकलीफ सह के आया हूं जो कि बहुत से लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। मुझे पता है कि मुश्किल वक्त इस वक्त इंडियन एक्स मुस्लिम्स के लिए भी है, क्योंकि उनके पीछे भी मौलवी वगैरह पड़ चुके हैं। मगर शायद कोई और आदमी तो आपको ये बताए कि हाँ ऐसी सूरत में जाके जो है वो जाके दूसरों के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। मगर बंदा है ना चीज ये बात जानता है कि इसके अलावा भी काम चलता है, इसके अलावा भी चीजें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा भी चीजें चलती हैं। असूल तोड़ के जो है अगर आप समझते हैं कि चीजें आगे बढ़ सकती हैं तो नहीं। इंसानियत की तारीख में जब भी असूल तोड़े गए हैं हमेशा रिवर्स गियर लगता है, आगे नहीं जाता कोई। ये शॉर्ट टर्म में चीजें आपको लगेगा कि बड़ा अच्छा हो गया, मगर जैसे ही फिर जो है ना जैसे ही वक्त गुजरता है, जैसे ही तारीख की काट चीजों को काटना शुरू करती है, जैसे ही वक्त की भट्टी में चीजें पिघलती हैं तो सब कुछ जो है ना वो पिघल के सामने आ जाता है और आपके सामने सब चीजें बिल्कुल शीशे की तरह शफाफ हो जाती हैं कि असल क्या और नकल क्या और सच क्या और झूठ क्या। तो सारी गहमा गहमी में मेरा असूल तो ये है कि भाई, मेरा तो असूल ये है, पहला असूल ये है कि भाई मैं तो असूल पे रहूंगा और सच बोलूं। ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा, पहले भी नहीं बोला, ठीक है, अभी भी नहीं बोलूंगा और आगे भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं तो सच की कीमत पहले ही अदा कर रहा हूं। इसलिए मुझे तो कोई इस बात का वो है ही नहीं है कि ऐसे होगा। तो प्रोग्राम मैंने देखा, प्रोग्राम देखने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो मुसलमान लोग बुलाए गए थे बहुत अग्रेसिव थे, उन्होंने इनको बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया।
چند بیسک سے سوالات جو کہ ہم یوٹیوب پہ پچھلے 3-4 سال سے پوچھتے آ رہے ہیں اور فیس بک پہ تقریباً پچھلے 10-11 سال سے پوچھتے آ رہے ہیں، وہ سوالات جب ان مولویوں کے سامنے یوں رکھے گئے، ٹھیک ہے، وہ ان مولویوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. بہت کلا بازیاں کھائی، بہت چیزیں الٹ پلٹ ہوئی، سب کچھ ہوا. مولوی صرف یہ چاہ رہے تھے کہ ساحل کو یا جو بھی سمیر کو بولنے نہ دیا جائے، کہ کہیں وہ باتیں کہہ نہ دیں جو کہ کہی جا رہی. ٹھیک ہے، ہم اس بات کو بالکل سمجھتے ہیں، اور اس چیز سے ایک بہت بڑا خطرہ بھی پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، آڈینس غصے میں آ گئی. ایون کہ ایک مولوی اٹھا، اس نے بیچ میں سے آڈینس کے کہہ دیا کہ یہ جو 3 بیٹھے ہیں ان کو تو جواب ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اور وہ شور شرابہ شروع کر دیتے تھے. ہر بات پہ یہی ہوا، ایک ایک بات پہ ایسے ہی ہوا، بار بار شور شرابہ، لڑائی جھگڑا یہی چل رہا تھا. کوئی کسی جگہ پہ کوئی جواب جو ہے نا وہ ان کے پاس نہیں تھا، اور نہ انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی. الزامات، پھر ایون کہ صرف ایک بات، ساحل نے جب نام لیا کہ آپ کے رسول نے کہا ہے، تو مولوی وہیں پہ پھٹ گیا. مولوی وہیں پہ پھٹ گیا. کیوں پھٹ گیا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ بات کا جواب نہیں دینا چاہتا. تو اس نے کہا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یا رسول صاحب کہیں. ٹھیک ہے، اب میں ساحل کے پیشنس کو سلام ہے کہ ٹھیک ہے ساحل نے اس طرح بات کی، میں ہوتا تو میں تو سیدھا مودہ کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میرے لیے تو یہی ہے. ٹھیک ہے، تو پیشنس ہے، بالکل زبردست پیشنس ہے. اور سارا دیکھا ہم نے جس طرح بھی جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہوئی اس سٹریم میں، اس ویڈیو میں اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے. لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ اسلام کی فاؤنڈیشن کتنی کمزور ہے. ٹھیک ہے، اور ہم جیسے لوگ اس میں کس طرح کی دراریں ڈال رہے ہیں اور ہم نے کیا کیا. یہ سب کچھ کھل کے سامنے آ چکا تھا، سب کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اچھی بات ہے کہ یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو جیسے جیسے چیزوں کا پتہ لگنا شروع ہوتا ہے، جیسے جیسے چیزیں ایکسپینڈ ہونی شروع ہوتی ہیں، جیسے جیسے آپ کی پاور میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے جیسے لوگ آپ کی بات سننا شروع ہوتے ہیں، تو آپ کی رسپانسبلٹی بڑھتی جاتی ہے. تو کیا اس رسپانسبلٹی کو نبھانے کا کوئی ارادہ کسی طرف سے دکھائی دے رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے میرے لیے. کیونکہ انڈیا میں مائنورٹیز، اگر پاکستان میں مائنورٹیز ہم لگا لیا جائے کہ 100% خوش نہیں ہیں، تو انڈیا میں 50% خوش نہیں ہوں گی. انڈیا میں اگر ایک بات ہے سمپل سی، انڈیا میں مسلمانوں کے بھی چرچ، مسلمانوں کی بھی مسجدیں جلتی ہیں، گرائی بھی جاتی ہیں، اور بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. کرسچنز کے چرچز بھی چلتے ہیں، ننز کی بھی کے ریپس بھی ہوتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے انڈیا میں. ٹھیک ہے، کوئی اچھی سچویشن نہیں ہے. انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے، اس لیے آج تک اس کی فیبرک بچی ہوئی ہے. مگر اس وقت ہندوتوا نے جو کام شروع کر دیا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں رہ گئی کہ انڈیا بھی ایک ہندو پاکستان بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کیا کردار ادا کریں گے وہ ایک کوشچن مارک ہے. ایکس مسلم اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں وہ ایک کوشچن مارک ہے. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایکس مسلمز انڈیا کے اس رستے میں بہت بڑی دیوار بھی بن کے کھڑے ہو سکتے ہیں. کیونکہ بجائے اس کے کہ ہندوتوا آپ کے لفظوں کو ہندوؤں میں نفرت بھرنے کے لیے استعمال کرے، اگر آپ کے لفظوں سے مسلمانوں کی ایجوکیشن ہو جائے اور وہی بدلنے لگے تو کیا ہوگا؟ تو ہندوتوا کے ہاتھ بھی وہ ہتھیار جو آیا ہوا ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا، وہ نہیں ہوگا پھر. مگر کچھ دیر سے جتنا کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایسا ہی دکھائی دے رہا کہ شاید ایکس مسلم اپنی اس رسپانسبلٹی کو نہ تو سمجھتے ہیں، اور نہ ان کے پاس یہ ویژن ہے کہ یہ کام جب وہ کریں گے تو اس کا ایک لانگ ٹرم ایفیکٹ ہوگا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا ایفیکٹ آج دیکھنا چاہتے ہیں، آج ہی اپنی جے جے کار کرانا چاہتے ہیں، آج ہی بلے بلے ہو جائے، آج ہی سب کچھ لکھا جائے، آج آپ کو پتا چل جائے کہ سب کچھ ہوگا. میرے سے تو جب کوئی پوچھتا کہ یار آپ جو چینج لا رہے ہیں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کب ہوگی وہ، تو میں اسے کہتا ہوں کہ میری پوری زندگی لگ جائے گی، میرے جیسے لوگوں کی پوری زندگی لگ جائے گی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ جی اوور نائٹ سب کچھ ٹرن ہو جائے گا، مسلمان انسان بن جائیں گے. نہیں بنیں گے انسان مسلمان اوور نائٹ. پاکستانی مسلمان بھی نہیں، ہندوستانی مسلمان بھی نہیں، پوری دنیا کے مسلمان اوور نائٹ انسان نہیں بنیں گے، کبھی نہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں نفرت کے بیج بونا بہت آسان ہوتا ہے، اس کی فصل کاٹنا ہوئے ہوئے ہوئے. پاکستان میں کاٹی جا رہی ہے اس کی فصل، ابھی شروع ہوئی ہے کاٹی جانی. ایک جنریشن ہوئی ہے ابھی جب ایک جنریشن پہلے نفرت کے بیج بوئے گئے تھے 80s میں 90s میں. ٹھیک ہے، اب اس نفرت کے بیج کاٹ رہے ہیں ہم. روز موب لنچنگ ہوتی ہیں، مشال خان کو قتل کر دیا جاتا ہے، شمع شہزاد کو قتل کر دیا جاتا ہے، جنید حفیظ جیل میں ہے، کئی اور لوگ جیلوں میں بلاسفمی کے نام پہ پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، موب لنچنگ ہوتی ہیں.
پاکستان میں بلاسفیمی کے نام پہ، گستاخی کے نام پہ موب لنچنگ ہوتی ہے، انڈیا میں گائے کے کاٹنے کے نام پہ موب لنچنگ ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑی نہیں ہوتی، جتنی پاکستان میں ہوتی ہیں اتنی ہی انڈیا میں ہوتی ہیں. اور پھر کئی ہندوتوا کے ٹھیکیدار تو یہ سمجھتے ہیں نا، اور کئی ہندو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ موب لنچنگ صرف مسلمانوں کی ہوتی ہے گائے کاٹنے پہ. آپ کو کس نے کہا؟ موب لنچنگ لو کاسٹ ہندوؤں کی بھی ہوتی ہے، جو کہ ہزاروں سال سے گائے کا گوشت کھاتے آ رہے ہیں. دلتوں کی، شودروں کی بھی ہوتی ہے، جو کہ ہزاروں سالوں سے گائے کا گوشت کھاتے آ رہے ہیں. اور اب وہ کسی جگہ پہ اگر کوئی کسی گاڑی میں گائے ڈال کے ہی لے کے جا رہا ہو تو اسے مار دیتے ہیں. اب یہ حالات آ چکے ہیں کہ گائے، مرے ہوئے جانور کی کھال کاٹنے والا اگر کوئی وہاں پہ کوئی بیچارہ کو چمار چلا جائے، ٹھیک ہے، میں یہ ورڈ یوز کر سکتا ہوں، چمار یا چوڑا، کیوں؟ کیونکہ میرے لیے یہ یوز ہوا ہے، صحیح ہے، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، سمجھ لیں میں اپنی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے، اس کو بھی موب لنچ کر دیا جاتا ہے. یہ بھی واقعات ہوئے ہیں انڈیا میں. تو شمع اور شہزاد کی موب لنچنگ میں اور انڈیا میں اس طرح کی موب لنچنگ میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. انسانی نفرت کا ایک منبع ہے جو بہہ رہا ہے، اور وہ بہتا چلا جا رہا ہے، اور ہندوتوا اس میں تیل ڈال رہی ہے، کیونکہ برہمنزم کو اوپر اٹھانا ہے اور ہر وقت باتیں کرنی ہیں. اور اب ایکس مسلم بھی برہمنزم کی ایڈ میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے. سچ تو بولنا پڑے گا نا، کہنا تو پڑے گا، ٹھیک ہے. تو مجھے پتا ہے ساحل کو، سچ والا کو، یاسر واجدی اور دوسرے مولویوں کی طرف سے بھی تھریٹس آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے ہندوتوا کی گود میں بیٹھ جائیں اور آپ کہیں کہ چلو جی اب ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، ایک سکسیس سٹوری نظر آ رہی ہے کہ ہاں جی، جس کو یہ دھمکا رہے تھے اب وہ آدمی مین سٹریم ٹی وی پہ آ گیا. بالکل بالکل ایک انڈر ڈاگ سٹوری لگتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے، بالکل صحیح لگتا ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکس مسلم ساحل پہ اب ذمہ داری کیا آتی ہے، یا دوسرے ان ایکس مسلم پہ ذمہ داری اب آتی کیا ہے. یہ سب کا سب جو ہے نا، یہ جو ہے نا، وہ فلاورز اینڈ روزز نہیں ہے. یہ اس کی کئی لیئرز ہیں، اس کے کئی مسئلے ہیں، اور اس کے جو مسائل ہیں وہ بڑے گھمبیر ہیں. اور اس گھمبیرتا کے ایفیکٹس جو ہیں وہ بعد میں ایکس مسلم ساحل اور باقی لوگوں تک واپس آئیں گے. ہندوتوا جو ہے، یہاں تو آپ گھر واپسی کریں گے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ گھر واپسی نہیں کریں گے تو پھر آپ کی جان کی گارنٹی ہندوتوا آپ کو نہیں دے گی. اور یہ مسلمانوں سے تو جان کا خطرہ ہے، پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہندوتوا سے بھی ہے. وہ کتنا ہے وہ اب ایک علیحدہ بات ہے، وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا ہے کیا. ٹھیک ہے جی. تو ساحل نے یہ کہا کہ جی وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے. ساحل نے کہا میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، میں ایک اگنوسٹک ہوں، جیسا کہ اس پروگرام میں کہا، صحیح ہے. مگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ چینل کن کا ہے. انڈیا ٹوڈے رائٹ ونگر بی جے پی RSS کا چینل ہے، ٹھیک ہے، برہمنوں کی بالکل پاؤں میں گرا ہوا چینل ہے، اور پروپیگنڈا میں بہت اوپر ہے ہر وقت. ٹھیک ہے، آپ گئے، آپ کو ایک بریک تھرو ملا، اچھی بات ہے، مل گیا، صحیح ہے. مگر اب آپ کے اوپر اس کے بعد ریسپانسبلٹی بھی آتی ہے، کیونکہ آگ لگے گی تو فائر کنٹرول اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے. مناٹی کے مسائل تو میں نے پہلے ہی کہا کہ وہی سمجھ سکتا ہے جو خود مناٹی ہو، ٹھیک ہے. مگر ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈ. ساحل نے کہا میں ایگنوسٹک ہوں، میں ایکس مسلم ہوں، میں مانتا ہوں آپ ایگنوسٹک ہیں، آپ ایکس مسلم ہیں، مگر کیا آپ کا مقصد کیا ہے؟ یہ کوسچن جو ہے وہ میرے سامنے تو کھڑا ہے ابھی فل. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسی سٹریم کے بعد طفیل چترویدی کے ساتھ کر دی سٹریم. ٹھیک ہے. طفیل چترویدی کے ساتھ آپ نے سٹریم کی، اور طفیل چترویدی کون ہے؟ طفیل چترویدی یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے گائے کاٹنے پہ بندے کو موب لنچ کیا، میں ان لوگوں کو لاکھ لاکھ روپیہ دے کے آیا. ٹھیک ہے، ان کو میں لاکھ لاکھ روپیہ دے کے آیا، اور میں پھر بھی دوں گا، اور پھر کوئی گائے کاٹتا ہے اس کو کاٹ دو. تو طفیل چترویدی نے کیا بات کی ہے؟ آپ جس کا دماغ بند ہے اسے کوئی پیرلل نظر نہیں آئے گا، مگر جس کا دماغ کھلا ہے اس کو پیرلل نظر آئے گا. پیرلل کیا ہے؟ خادم حسین رضوی.
مشال خان کے قاتلوں کے لیے وکیل بھی حاضر کیے تھے خادم حسین رضوی نے. خادم حسین رضوی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم انہیں سپورٹ کریں گے. خادم حسین رضوی نے ان کے لیے ان قاتلوں کے لیے ججوں کو بھی دھمکیاں دی تھی, مشال خان کی فیملی کو بھی دھمکیاں دی تھی, ان کو پیسے بھی پہنچائے گئے تھے ایکسٹریمسٹ مسلمانوں کی طرف سے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فرض کریں کہ میں پاکستان کی مائنورٹی, میں پاکستان کی کرسچن مائنورٹی سے ہونے والا بندہ جا کے خادم حسین رضوی کے ساتھ لائیو سٹریم شروع کر دوں, اور خادم حسین رضوی جو کہ لوگوں کے قتل میں اور کو جسٹیفائی کرتا ہے اور ان کو پیسے دیتا ہے, اگر میں یہ کرنا شروع کر دوں تو آپ مجھے کس طرح جج کریں گے؟ اپنے بارے میں پوچھ رہا ہوں. اور پھر اب یہی اصول ادھر لگائیں, کیونکہ ہے ایسا ہی ہے, بالکل ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے کہ جیسے پاکستان میں سے کوئی کرسچن ایتھیسٹ اٹھ کے جا کے خادم حسین رضوی سے صرف ہاتھ نہ ملائے, بغل گیر نہ ہو, بلکہ اسے اسلحہ پرووائڈ کرنا شروع کر دے پاکستان کی کرسچن مائنورٹی کے خلاف, تو آپ اس کو پھر کیا کہیں گے؟ مجھے آپ کیا کہیں گے اس سچویشن؟ کیا میں فرشتہ ہوں گا یا میں شیطان ہوں گا یا میں ارسپانسبل ہوں گا؟ تینوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ساحل کو شیطان ہے یا فرشتہ ہے, میں یہ کہتا ہوں ارسپانسبلٹی تو ہے نا, آپ ان لوگوں کے ساتھ کیوں لگ رہے ہیں؟ یہ جو لوگوں کے قتل کو جسٹیفائی کر رہا ہے طفیل چترویدی اور سنجے دکشت جیسے لوگ جو جلاؤ گھراؤ اور ہر وقت لڑائی کاٹ مار کی باتیں کرتے ہیں, آپ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے آپ لوگ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. نہیں, آپ نہیں اچھا کام کر رہے. ٹھیک ہے, جے کار ہوگی, ہاں آپ آئے ہیں, آپ کو فائدہ ہوگا, سبسکرائبر بڑھیں گے, سب کچھ ہوگا, سب چیزیں ٹھیک ہوں گی, ٹھیک ہے, مگر سچ جو ہے وہ تو بتانا پڑے گا کہ سچ یہ ہے. سچ یہ ہے کہ خادم حسین رضوی اور طفیل چترویدی ایک ہی جیسے دو شیطانوں کا نام ہے. سمپل سی بات ہے, جو کہ موب لنچنگ کو جسٹیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, موب لنچنگ کیا ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ کیا ہم اندھے ہیں؟ کیا ہمارے کان بہرے ہیں؟ کیا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ انسانیت سوز چیز ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اسلام اس لیے چھوڑا کہ اسلام میں بہت بربریت ہے, قتل و غارت ہے, لونڈی بازی ہے, فلاں ڈمکاں ہے, ہر چیز بری ہے, تو موب لنچنگ کو جسٹیفائی کرنے والے لوگ محمد سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ موب لنچنگ کو جسٹیفائی کرنے والے لوگ محمد سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور میں تو کیا آپ محمد سے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ اگر آپ محمد سے ہاتھ ملا سکتے ہیں تو 100 بار تو طفیل چترویدی سے بھی ملائیے, سنجے دکشت سے بھی ملائیے, جس مرضی سے ملائیے, ٹھیک ہے, مگر بعد میں پھر یہ مت کہیے گا آپ ایکس مسلم بھی ہیں, آپ سب کچھ ہیں, ٹھیک ہے, مگر انسانیت کی ہمدردی میں شاید ایک ڈیلوژن ہے جو چل رہی ہے اس ٹائم, جو سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ انسانیت کی ہمدردی جو ہے وہ ایک اور چیز ہے, وہ مذہب سے اوپر اٹھ کے کی جاتی ہے. وہ مسلمان کو نہیں دیکھا جاتا کہ مسلمان سے نہیں کی جا سکتی, وہ مسلمان سے بھی کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہم انسان ہیں اس لیے. اور ہماری انسانی ذمہ داری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان میں جب انسانیت کو دیکھنا ہے, جب انسانی حقوق کو دیکھنا ہے, جب انسان کی مزری کو دیکھنا ہے, تو آپ نے مذہب نہیں دیکھنا, آپ نے رنگ نہیں دیکھنا, آپ نے ذات پات نہیں دیکھنی, آپ نے کچھ نہیں دیکھنا, آپ نے صرف انسان دیکھنا اس ٹائم. اور اگر آپ کو کوئی یہ بتا دے کہ ہاں گائے کاٹنے والے کو ہم نے کاٹ دیا, اور آپ کہیں واہ 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 واہ, اور پھر دوسرے آ کے آپ کی سپورٹ کریں, تو ان دوسروں کو آپ اچھا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نہیں کہہ سکتے, ایٹ لیسٹ میں تو کہہ سکتا. ٹھیک ہے, تو میرا مشورہ ان ایکس مسلمز کے لیے یہی ہے کہ بھائی ہمیں پتا ہے کہ آپ کی سیفٹی کے مسائل ہیں, سب کچھ ہے, مگر آپ نے کیا کوئی اور راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے جس سے آپ اپنی سیفٹی کو بھی انشور کر سکیں اور اپنے اصولوں پہ کمپرومائز بھی نہ کریں؟ کیا ہے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے ابھی تک؟ اور اگر آپ نے نہیں کی تو اس کی سزا کس کو ملے گی؟ آپ کو ملے گی, آپ کے پیاروں کو ملے گی, غالب کمال کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, میرے جیسے لوگوں کو نہیں ملے گی, کیونکہ ہم ہندوستان میں جو کچھ ہوگا میں اسے سفر نہیں کروں گا, کیونکہ میں ہندوستان میں نہیں. ٹھیک ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ کے ملک کی ذمہ داری ہے, اور میرے ملک کی ذمہ داری میرے پہ ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, اور میں اس کو جو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں, ایٹ لیسٹ
اصولوں کے مطابق نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ کو بھی یہی کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ سے اچھے لوگ آ جائیں گے، کریں گے لوگ، بہت سے لوگ. انڈیا چھوٹا ملک نہیں ہے، وہاں پہ جینون لوگ ہیں جو کہ کام کریں گے. آپ بھی جینون ہی ہیں مجھے پتا ہے، مگر آپ جو ہے وہ ہندوتوا کی گود میں اگر بیٹھیں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہوتا ہے بہت پرانے عرصے سے ہوتا ہی چلا گیا. ٹھیک ہے، تو یہی چیزیں ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ کیا میں شمع اور شہزاد کے قاتلوں سے ہاتھ ملا سکتا ہوں؟ میں مشال خان کے قاتلوں سے ہاتھ ملا سکتا ہوں؟ کیا میں بلاسفیمی پہ ماب لنچنگ کرنے والوں کی گود میں بیٹھ سکتا ہوں؟ اگر میں نہیں بیٹھ سکتا تو پھر دوسرے کیوں بیٹھ سکتے ہیں؟ اگر پاکستانی ایکس مسلم یا ایتھیسٹ نہیں بیٹھ سکتے تو ہندوستانی ایکس مسلم اور ایتھیسٹ کیوں بیٹھ سکتے ہیں؟ یہاں پاکستانی اور انڈین کے اوپر بات کرنا نہیں ہے، یہاں پہ انسانیت پہ بات کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کے اصولوں کا مسئلہ ہے کہ قاتلوں کے ساتھ انسانیت کا بھلا چاہنے والے ہاتھ نہیں ملایا کرتے. ٹھیک ہے، جو قاتلوں کو جا کے لاکھ لاکھ روپے دیتا ہے نا، وہ قاتل ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں قاتلوں کو جو پیسے دے کے قاتلوں کو ہائر کرتے ہیں نا، وہ اصل میں قاتلوں سے بھی برے ہوتے ہیں. دہشت گرد ہیں یہ لوگ، یہ ٹیررسٹ ہیں. ٹھیک ہے، اسلامک ٹیررزم کو کرٹیسائز ساری دنیا کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کرٹیسائز کرنا بڑا آسان ہے، مگر ہندوتوا کے ٹیررزم کو بھی کرٹیسائز کرنا پڑے گا. جب آپ موب لنچ کریں تو وہ جو ہے نا وہ نیکی نہیں ہو جاتی، وہ بھی گناہ ہی رہتا ہے، اتنا ہی گناہ ہوتا ہے جتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ تماشا جو ہے یہ اسی طرح چلے گا. ٹھیک ہے، تو میرا تو ایکس مسلم ساحل اور باقی سب لوگوں سے یہی مشورہ ہے کہ ان جیسے گھٹیا لوگوں سے، سنجے دکشت جیسے، نیرج اتری جیسے، توفیل چترویدی جیسے، ان جیسے لوگوں سے دور رہیں. ٹھیک ہے، اب پھر یہ بھی بھیجا کسی نے مجھے. ٹھیک ہے، آپ ایکس مسلم ہیں تو آپ یہ گھر واپسی کرانے والے بابے کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے کہ آپ کا پھر کیا مقصد لوگوں کو گھر واپسی تک پہنچانا ہے؟ ٹھیک ہے، گھر واپسی تک پہنچانا اگر لوگوں کو ہے مقصد آپ کا، تو پھر تو ایک اور چیز ہے نا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر آپ کی لائلٹیز کدھر ہے، آپ کا ایشو پھر کیا ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ یہ تو گھر واپسیاں کرا رہا ہے نا لوگوں کی. یہ تو لوگوں کو بلا رہا ہے کہ آ جاؤ گھر واپسی کرو جی، ہندو بن جاؤ، مسلمان اسلام چھوڑ دو، ہندو بن جاؤ. تو ریشنل موومنٹ میں مذہب کب سے ایک مذہب دوسرے مذہب سے اچھا کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، ایک مذہب دوسرے مذہب سے اچھا کیسے ہو گیا؟ نہیں ہے، کیونکہ دونوں ڈاگما ہے، دونوں جھوٹ ہے. جھوٹ اور سچ کی ویلیو پہ اگر دیکھا جائے تو ہندوازم بھی اتنا ہی جھوٹ ہے جتنا اسلام، کرسچینٹی یا دنیا کا کوئی بھی اور مذہب، بدھزم ہے، سکھزم ہے، جو بھی ہے ایک جیسے ہیں نا، سب جھوٹ ہیں. تو جھوٹ کو کیا ہے، جھوٹ کو گود میں بٹھانا جو ہے، ایک جھوٹ کو نکال دینا دوسرے کو گود میں بٹھا دینا، یہ کون سی کوئی اچھی بڑی بات ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آج سے تقریباً 7-8 سال پرانی بات ہے، یہ 2014 یا 15 کی بات ہے. ایک شخص جو کہ پاکستانی فری تھنکرز کا ایڈمن تھا ایک وقت، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا، اسلام پہ باتیں ہوتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا. ٹھیک ہے، وہ چلا گیا امریکہ. اچھا، اب اس نے کیا کیا، اس میں وہ جا کے کرسچن ہو گیا وہاں پہ وہ بندہ. ٹھیک ہے، تو اب پرابلم کیا بنا کہ جی وہ کرسچن ہوا تو اب اس نے ہمارے ہی کچھ ایڈمنز کے ساتھ بحث شروع کر دی کہ جی کرسچینٹی ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا وہ صحیح ٹھیک ہوا یا غلط ٹھیک ہوا. تو میں نے پھر اس سے ایک دن پوچھا کہ تمہیں کرسچینٹی کے بارے میں پتا کیا؟ میری کال پہ بات ہوئی، اس کو کچھ نہیں پتا تھا، کچھ بھی نہیں پتا تھا. تو میں نے اسے ایک بات کہی، میں نے کہا جس گن سے میں نکلا تھا نا، آپ اس میں اتر گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس میں اتر گئے ہیں. تو یہی بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک گند ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بہت سے لوگ نکل رہے ہیں. تو دوسری طرف ہندوتوا اور ہندوازم سے بھی بہت سے لوگ نکل رہے ہیں، کیونکہ پرابلمز اس میں بھی تھوڑے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان دوسروں کو مارتے ہیں، ہندو اپنوں کو مارتے ہیں. ساری بات ہے نا. کاسٹ سسٹم کے نام پہ دنیا میں کسی اور نے تو اتنے لوگوں کا استحصال نہیں کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا.
تو وہ کیا ہوا ہے جی، وہ سمپل سی بات ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایک گٹر سے نکلیں گے تو دوسرے میں گھس جائیں گے، یا آپ ایک گٹر سے نکلیں گے تو دوسرے کی رکھوالی کرنی شروع کر دیں گے، اس کے اوپر پہرا دینا شروع کر دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر برا ہی ہوگا سب کچھ. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے صرف یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان بدلے تو آپ کو پھر اپنی نیوٹرلٹی تو دکھانی ہوگی نا، کہ آپ نے اسلام چھوڑا تو آپ نیوٹرل ہیں. اب آپ ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ آپ ہندوتوا کے کیمپ میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو یہ دکھانا پڑے گا، ورنہ مسلمان آپ کی بات سن تو لے گا، آپ کی بات پہ اعتبار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ یہی سوچے گا کہ وہ ہو یہ تو ہندوتوا کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے نا کہ نیوٹرلٹی بہت ضروری ہے نا. اب فرض کریں جی میں اب ہندوتوا کی گود میں جا کے بیٹھ ہوں، تو پاکستان کے مسلمان کیا میرے پہ ٹرسٹ کریں گے؟ یہ ٹرسٹ کا ایشو ہے بھائی، کریڈیبلٹی کا ایشو ہے. کریڈیبلٹی میرے لیے، میری کریڈیبلٹی امپورٹنٹ ہے، اور آپ کے لیے بھی ہونی چاہیے. اور ابھی وقت نہیں گیا کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی کو ریسٹور کر سکیں. آپ کر سکتے ہیں ریسٹور، ابھی فی الحال آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوتوا آپ کو سیفٹی پرووائڈ کرے گی یا ہندوتوا آپ کو کور پرووائڈ کرے گی، ہاں کرے گی، ہو سکتا کرے، لانگ ٹرم کرے تو بہت اچھی بات ہے، شارٹ ٹرم میں شاید آپ کو کر دے. مگر اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو پھر اس بات کا بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ ہر لینے کے کچھ دینے بھی پڑتے ہیں نا. تو کیا دینا پڑے گا؟ اپنے اصول دینے پڑیں گے، اپنی انڈیپینڈنسی دینی پڑے گی. آپ انڈیپینڈنٹ نہیں رہے. ٹھیک ہے، آپ کو ہر وقت ان کی لائن کو ٹو کرنا پڑے گا، جیسے طارق فتح کرتا پھرتا ہے اور دنیا میں جوتیاں پڑتی ہیں طارق فتح کو. تو بہت سے معنی بھی طارق فتح ہیں دنیا میں، پتا ہے ہمیں، مگر ان کی کوئی عزت تو نہیں ہے. طارق فتح پاکستان کے خلاف انڈیا میں نفرت بیچنے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت بیچنے کا ایک ایکسپرٹ ہے، مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اس مسلمان کی سوچ کو بدلنے میں اس کا کوئی رول ہے؟ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے اس بات کا. لوگ میری بات کیوں سن لیتے ہیں آگے، کیوں مانتے ہیں ہماری بات، کیوں مجھے آگے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی وجہ سے بدل گئے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ ہم ایک نیوٹرل پوائنٹ پہ کھڑے ہیں. ہم کسی کی سائڈ نہیں لے رہے. ہم ہندوتوا کے، کرسچینٹی کے کسی کے ساتھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم نہیں ہیں. ہم کس چیز پہ کھڑے ہیں؟ ہم سائنس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہیومنزم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اصولوں پہ کھڑے ہیں. اس لیے لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں. تو اپنی کریڈیبلٹی کے لاس پہ اگر آپ کچھ گین کرتے ہیں تو ضرور آپ گین کریں گے، مگر ہسٹری آپ کو کیسے لکھے گی وہ ایک علیحدہ بات ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہندوستان کے مسلمان کو بدلنا چاہیے؟ ہندوستان کے مسلمان کو ایک شرارت کی وجہ ہندوستان میں نہیں ہونا چاہیے. تو کمر کس لیں، سفر بہت لمبا اور مشکل ہے. شارٹ ٹرم گینز نہیں ہو سکتا اس سفر میں، بہت لمبا اور مشکل ہے. اس کو آپ کو لوگوں کی سوچ بدلنے کے لیے شاید ہم سب کی پوری زندگیاں گزر جائیں، ہم 10% لوگوں کو نہ بدل سکیں. ریئل چینج چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ہندوؤں کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑا دیں کہ ہاں جی آپ مارنے نکل چلو، آپ بھی اب آگے سے جو ہے نا وہ لیس ہو جو ہتھیار لے کے اور لڑائی شروع کر دو. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. آپ کو ایک سمپل سی ایک چیز چاہیے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک لانگ سٹرگل، ایک طریقہ، ایک مینیفیسٹو. جتنا پیشنس ڈیبیٹ میں ایکس مسلم ساحل کے پاس ہے، اتنا ہی پیشنس اس پورے سٹرگل میں چاہیے. کیونکہ ایک بات ہے نا، ہم تو روز طفیل چترویدی کو کنڈیم کرتے ہیں، خادم حسین رضوی کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، مگر آپ لوگوں نے کیا کبھی کیا ہے طفیل چترویدی کی اس بات کو کنڈیم کیا آپ موب لنچنگ کرنے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں، آپ ان کی جیبیں گرم کر رہے ہیں، آپ قاتلوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ کسی نے بھی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا، گائے کو ماں ماننا ایک چغت قسم کی بات ہے، جہالت کی انتہا ہے گائے کو ماں ماننا. ٹھیک ہے، اور پھر اس جانور کے پیچھے کسی کو مار دینا، کسی انسان کو. ٹھیک ہے، صحیح ہے، کسی انسان کو مار دینا اور پھر اس کو جسٹیفائی کرنا کتنی بڑی جہالت ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو اگر آپ فیول فار فائر پرووائڈ کر رہے ہیں تو آپ کی لائلٹیز کہاں بھی ہوں انسانیت کے ساتھ تو نہیں ہے نا. میرا مسئلہ تو انسانیت ہے، میرا مسئلہ تو ریشنلٹی ہے، میرا مسئلہ تو نیوٹرلٹی، میرا مسئلہ تو انسانیت کی فلاح و بہبود ہے نا. یہ چیزیں ہیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ جی آپ یہ کہیں کہ
ٹھیک ہے، آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام پہ نہیں بات کریں گے تو آپ اسلام پہ نہیں بات کریں گے، اگر سوری آپ ہندوازم پہ نہیں بات کریں گے 100 بار نہ کریں، مگر ان زہر اگلنے والے سانپوں کے چینل پہ تو جا کے پھر اسلام پہ بات نہ کریں، اپنے چینل پہ بیٹھ کے کریں. ٹھیک ہے، یہاں پھر آپ کو ایسا تیسرا نیوٹرل بندہ ڈھونڈ لیں، کیا آپ کو ملے گا؟ نہیں ملے گا، ضرور ملے گا، بہت ہیں. ہندوتوا کی سپورٹ کے علاوہ بھی بہت سارے ایونیوز ہیں. انٹرنیشنلی وہ بہت بڑی ایتھیزم کی موومنٹ چل رہی ہے جس سے کوئی بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، کوئی بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے اور وہ سب کو ویلکم کرتے ہیں. انٹرنیشنل جو لوگ ہیں وہ صرف ایک ریشنلزم کی موومنٹ ہے، اس میں ہر مذہب کو ایک جیسے ہاتھوں دیا جاتا ہے، ایک جیسی باتیں کی جاتی ہیں، ایک جیسی چیز لی جاتی ہے. ہر مذہب کا ڈوگما جو ہے نا اسے چھنی سے چھان کے انسانیت سے علیحدہ کیا جاتا ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں لوگ. دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بڑی بڑی مشکلوں میں وہ کچھ کر رہے ہیں. میں پرسنلی بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ اپنے الحاد کی وجہ سے بڑی بڑی قربانیاں دے چکے ہیں. ٹھیک ہے، بڑی بڑی لوگ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے لوگ بازو ہڈیاں تڑوا چکے ہیں. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی جان داؤ پہ لگا دیں، نہیں، میں کسی کو بھی نہیں یہ کہتا کہ اپنی جان داؤ پہ لگائیں، مگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہندوتوا کے علاوہ بھی طریقے ہو سکتے ہیں. شروع میں جب ہندوتوا بھی بہت سے لوگوں کو بلیک میل کر رہی تھی بیچ میں، ہمیں اس بات کا پتا ہے. کسی کے کیمرے کھلوائے جا رہے ہیں تو کسی کے ایڈریس پوچھے جا رہے ہیں تو جس کا نمبر لے لیا اس کو پھر تنگ کرنا شروع کر دیا. یہ بھی کر رہے تھے سب یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، مگر اس ٹائم جو ہے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ جائے گی، اپنی سیفٹی کرنے کے قابل ہو جائیں گے، مگر نہیں ہوا کچھ بھی. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ جتنے بھی انڈین ایکس مسلمز ہیں جو وہ کر رہے ہیں اس کی قیمت نہ انہیں ادا کرنی پڑے. ٹھیک ہے، کیونکہ قیمت ہے اس کی. دیر از اے پرائز ٹو دس، دیر از آلویز اے پرائز ٹو میکنگ اے ڈیل ود دا ڈیول. یہ بات آپ یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتی کب ادا کرنی پڑے گی، دیٹس انادر اسٹوری، مگر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شیطان جو ہے نا وہ مفت میں کسی کے ساتھ کوئی بھی جو ہے نا وہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں کرتا، رعایت نہیں کرتا، وہ دشمنی ہوتا. ٹھیک ہے، تو نفرت اگر انڈیا میں اس طرح کی ایکسٹریم پہ جائے گی، ہندوتوا کے چینل جس طرح سے اس وقت ساری جو گھٹیا گری کر رہے ہیں، تو فیل چترویدی جیسے چینل، سنجے دکشت جیسے چینل اور بہت سے چینل کھلے ہوئے ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں پتا کتنے سارے چینل ہیں. یہ سب جو نفرت پھیلا رہے ہیں، اس نفرت میں ایکس مسلمز کے رشتہ دار بھی آئیں گے، آپ کے ماں بہن بھتیجے بھائی بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قیمت آپ کو بھی ادا کرنی پڑ سکتی ہے. کیسے کرنی پڑے گی یہ وقت بتا سکتا ہے، ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. نفرت جو ہے، نفرت کی فصل جب کاٹنی آپ شروع کرتے ہیں تو کاٹنے میں ایک جنریشن بونے میں لگتی ہے تو 5 جنریشن کاٹنے میں لگتی ہیں. پاکستان میں جو نفرت کی بوئی گئی تھی فصل، وہ اب کٹنی ابھی شروع ہوئی ہے، اور پاکستان کا وہ حال ہے کہ کوئی حال ہی نہیں. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، برے حالات ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک اور بھی چیز ہے نا، میں تو یہ چاہوں گا کہ میں اپنے اصولوں پہ، اپنی موومنٹ پہ کھڑا ہو کے سر بھی کٹوا دوں گا نا تو مجھے دکھ نہیں ہوگا. اپنی چیز کے اوپر، کسی پہ نہیں. ہندوتوا کے لیے اپنا سر نہیں میں کٹواؤں گا، اپنے لیے، اپنے اصول کے لیے سر بھی کٹوا دوں گا. میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی سر کٹوائے، مگر اپنی سیفٹی کو بھی مینٹین کرنے کے لیے اگر آپ کو ہندوتوا والے بلیک میل بھی کر رہے ہیں تو اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جی آپ ہندوتوا کے علاوہ آپ کو کوئی بھی سیکیورٹی یا سیفٹی نہیں پرووائڈ کر سکتا. کر سکتا ہے، ہندوستان اتنی چھوٹی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو انڈیا میں بیٹھ کے اس وقت ہندوتوا کے بغیر بھی اپنی موومنٹ کر رہے ہیں اور اس میں اچھا رول پلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو رہا ہے ابھی اس وقت. صحیح ہے، تو ہندوستان میری خواہش ہے کہ سیکولر رہے، اور سیکولرزم ہندوستان کا شاد آباد رہے. ٹھیک ہے، مگر ہندوتوا تو فیل چترویدی، سنجے دکشت، گورو آریا، یہ سب کے سب اس وقت ہندوستان کے سیکولرزم کے بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی ایک سمپل سی وجہ کیا ہے؟ مسلمان یہ تو مسلمان وہ. یہ بات یاد رکھیے گا، مسلمان یہ وہ ہے، مگر مسلمان کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایکس مسلمز یا ان لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ان کو ایجوکیٹ کریں.
بجائے آپ ہندوؤں کو ایجوکیٹ کرنے لگے، جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ایجوکیٹ کریں، مسلمان اگر ایجوکیٹ ہوگا تو وہ اپنے آس پاس کے 10 اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ مسلمان کو ایجوکیٹ آپ کریں گے تو نفرت کم ہوگی، ہندو میں آپ نفرت بھریں گے تو نفرت زیادہ ہوگی۔ آپ ایک مسلمان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، جب بھی ہم تو ابھی تک دیکھتے آ رہے ہیں نا، روز لو لیٹرز آتے ہیں، آپ ایک کو بدلتے ہیں تو اپنے بھائی بہن ماں باپ سب کو بدلتا ہے۔ ایک لڑکا آپ ایک فیملی کا بدلتے ہیں نا تو وہ 4 بہنوں کو کالج یونیورسٹی جانے کا راستہ کھول دیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اب ان کی شادی سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ اپنی ایجوکیشن حاصل کرے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے۔ ایک ماں کو آپ بدلتے ہیں نا تو وہ سب کو ایجوکیٹ کرتی ہے۔ ایک شخص کسی فیملی میں آپ مسلمان بدلتے ہیں نا، یا کسی بھی ریلیجن کا دوسرے کا بدلتے ہیں، وہ اپنے آس پاس 100 لوگوں کو بدلتا ہے۔ مگر جب آپ ایک بندے کے اندر نفرت ڈالتے ہیں نا تو اپنے ارد گرد 100 لوگوں میں نفرت ڈالتا ہے۔ اور وہ نفرت کیا کرے گی پھر؟ نفرت جو ہے نا وہ جنگل کی آگ ہوتی ہے۔ جنگل کی آگ ایک اتنی سی چنگاری سے لگتی ہے، اور پھر جب وہ پھیلتی ہے نا تو پورا جنگل جل جاتا ہے، کیونکہ سوکھے پتے، جھاڑیاں، ہر طرف ہر چیز ہوتی ہے، وہ جلنے کو چیزیں تیار ہر وقت ہوتی ہیں۔ نفرت کی آگ لگانا بہت آسان ہے، آگ بجھانا بہت مشکل ہے، کیونکہ سوکھے پتے، جھاڑیاں، وہی سب کچھ نفرت کی آگ کو پکڑنے کے لیے ہر کوئی تیار ہوتا ہے نا، آسان ہے بہت، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ایکس مسلمز کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے ڈیٹیچ کرو۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیسے کریں گے، میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا آپ کیسے کریں گے۔ اگر آپ ان میں گھسے تھے تو آپ ان سے نکل بھی سکتے ہیں، نکلیں گے آپ یا نہیں نکلیں گے یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ ان کے اعلی کار بنیں گے، ان کے ایجنٹس بنیں گے یا نہیں بنیں گے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میری مرضی نہیں ہے، یہ میرا تھا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ ہندوستان کی رسپانسبلٹی تو میری تھی بھی نہیں، میں نے تو پاکستان کے لیے شروع کیا تھا بھائی، ہم لوگوں نے تو پاکستان کے لیے شروع کیا، تو ہم اپنا ٹھیک کر رہے ہیں، ہم کریں گے۔ پاکستان میں اگر ہم کر رہے ہیں نا تو لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ مگر آپ بھی یہ سوچیں کہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ آپ پہ بھی، اگر آپ پیٹریوٹ، ریئل محب وطن، صحیح ہندوستانی وہی ہوگا جو کہ یہ دیکھے کہ ہندوستان میں چیزیں امپروو ہوں، برائی کی طرف نہ جائیں۔ یہ ہندوتوا کی پیٹریوٹزم کی ڈیفینیشن جو ہے نا، یہ چول ہے، سیدھی سیدھی۔ یہ طفیل چترویدی اور یہ آپ کو پیٹریوٹزم کے لائسنس نہیں بانٹیں گے۔ پیٹریوٹ وہ ہوگا، یا اپنے ملک سے محبت کرنے والا وہ ہوگا جو چاہے گا کہ اس کے سب لوگ بہتر ہوں۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہندوؤں کے چینلز پہ بیٹھ کے ہندوؤں کا سارا لائن کو ٹو کرنے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو سدھار لیں گے۔ نہیں سدھار سکتے، کبھی بھی نہیں سدھرے گا، آپ سے کچھ نہیں ہوگا، پھر آپ اینڈ پہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ تو ورن نے کہا تھا طفیل چترویدی از اکول ٹو خادم حسین رضوی۔ ایگزیکٹلی ہی از، یہی تو میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے نا۔ Sahil have some backbone. Tufal Chaturvedi, who is son of a cow, Brahmanwadi character, don't play in his lap. Sahil, you should know better than this. تو یہ ساری سچویشن ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج ہے کہ آپ آرام سے بیٹھیں گے اور سب کچھ اچھا ہوگا اور ہر چیز جو ہے نا ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اتنی آسان نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ نفرت کے بیج بولیں آج بوتے جائیں، بوئیں۔ یہ یاد رکھیے گا، میری باتیں بروں کو کڑوی لگ رہی ہوں گی اس وقت، ہر ایک کو کڑوی لگیں گی، مگر یہ یاد رکھیے گا جو میں سچ بول رہا ہوں نا، یہ آپ کو بعد میں ستائے گا، یہ آپ کو بعد میں ستائے گا، یہ ابھی کام بعد میں شروع ہوگا۔ قیمت آپ کے بچوں کو، ان کے بچوں کو ادا کرنی پڑے گی، آپ کو تو شاید نہ کرنی پڑے نا، آپ کو تو شاید سب کچھ ٹھیک لگے، بڑا زبردست لگے۔ بہت آسان چیزیں ہیں یار۔ کام کیا ہے ایک ایکس مسلم کا، ایک ایتھیسٹ کا کام کیا ہے؟ ریسرچ کرو، پڑھو، نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لے کے آؤ، لوگوں کو لاجک سمجھاؤ، لوگوں کو سائنس سمجھاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ چیز کیسے غلط ہے، ڈاگما کے خلاف بتاؤ کہ یہ ڈاگما کیسے غلط ہے، عورت برابر کیسے ہے ایک دوسرے مرد کے، یہ بتاؤ۔ یہ نہ بتاؤ کہ جی ہر وقت جی یہ لے کے بیٹھے رہنا کہ یہ فلاں یوں ہے تو فلاں یوں۔ بھائی آپ باقی کیا ایجوکیٹ کر رہے ہیں؟ ہندوؤں کو اگر آپ یہ بتائیں گے کہ اسلام یوں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کو آپ بتائیں گے، ان کو بھی پتہ لگے گا، مگر آپ مسلمانوں کو کتنی انسانیت سکھائیں گے؟ ان کو بھی تو سکھانی پڑے گی نا، ان کو کون سکھائے گا؟ مسلمانوں کو آپ کچھ سکھا نہیں رہے، ہندوؤں کو آپ نے سارا اسلام سکھا دیا، اس کے بعد ہندو تو یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ ہاں جی بس اب مسلمان تو انسان ہی نہیں ہے۔ تو یہ ڈی ہیومنائزیشن کا ایک پروسیس ہے جو شروع ہو چکا ہے۔
اور یوٹیوب اور سوشل میڈیا ایک بہت بڑی وجہ ہے لوگوں کو ڈی ہیومنائز کرنے کا. ڈی ہیومنائز کر دیں آپ کسی کو بھی انسان کے مرتبے سے گرا دیں, بس کام ختم ہو گیا. پھر اسلام دن رات یہ کرتا ہے نا لوگوں کے ساتھ, اسلام کر رہا ہے نا, اسلام ہر وقت یہ کرتا ہے. بلاسفیمر پوسٹیٹ کو انسانیت کے درجے سے اسلام گرا رہا ہے. ہندوتوا بھی اب یہ کر رہی ہے, کاؤ سلاٹر والے کو انسانیت کے مرتبے سے گرا دیتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کسی کی گھر واپسی بھی کراتے ہیں. اس وسیم رضوی کی گھر واپسی کرائی ہے, بے شرمی کی انتہا دیکھو کہ اس کو کاسٹ دینی پڑ رہی ہے. اب ویسے نہیں وہ گھر واپسی اس کی ہو سکتی, وہ رضوی نہیں رہ سکتا ہندوازم میں, اسے تیاگی بنانا پڑے گا. اور ابھی کتنے اور تیاگی بنیں گے یہ ہمیں نہیں پتا. مطلب وہ لوگ جو دوسرے کو کاسٹ کی بیس پہ گالی دیتے ہیں, اب وہ دوسرے کو کاسٹ کا میڈل بھی دے رہے ہیں. تو جتنی بے شرمی ان کے اندر کاسٹ کی گالی دے کے کسی کو ہے نا, اتنی ہی تب رہتی ہے جب وہ کسی کو تیاگی کا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کسی کو بھی رضوی کو وہ ایکسپٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ کسی قریشی کسی رضوی کو ہندوازم میں ایکسپٹ نہیں کر سکتے, اسے کاسٹ دینی پڑے گی. کیوں دینی پڑے گی؟ انسان کو نہیں آپ ایکسپٹ کر سکتے نا, سمپل سی بات ہے. یہی تو پرابلم ہے نا سارے کا سارا. یہ پرابلم جو ہے یہ بڑا گمبھیر پرابلم ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی یہ چیزیں اتنی آسانی سے ریزالو ہو جائیں گی, یہ نہیں ہوں گی. آپ لگے رہو گے, نفرت کی فصل کاٹنی جب شروع کرو گے, ہندوستان نہ تب تک سیکولر رہے گا, تب ہندو راستہ بن جائے گا, اس کے بعد پھر دیکھتے جانا کیا ہوگا. پاکستان ابھی ٹھیک نہیں ہوا, ہندوستان میں کام شروع ہو گیا. گودی میڈیا جو ہے وہ لگا ہوا ہے, پھر اوپر سے یہ ان جیسے جاہل جو ہیں وہ بڈھے جو ہیں, جو کہ اپنا ریسزم اور اپنا کاسٹزم پچھلے 70 سال سے لے کے آ رہے ہیں, یہ بڈھے جو ریٹائر ہو چکے ہیں اب. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کی دنیا میں ریلیونٹ ہے؟ یہ irrelevant لوگ ہیں, اصل میں یہ irrelevant لوگ ہیں. ریلیونٹ رہنے کے لیے اپنا کاسٹزم, اپنی نفرت لوگوں پہ تھوپ رہے ہیں, پریچ کر رہے ہیں اس کو. لاکھ روپیہ دیا جی میں نے جنہوں نے کاؤ لنچنگ کی. ٹھیک ہے, کاؤ سلاٹر پہ ماب لنچنگ کی. تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ سب وہی ہے, یہ وہی ہوگا جو چیزیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں. یہ کوئی آسان نہیں ہے. تو چلیں جی, لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.